रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल हमने सूरह फ़ुरक़ान पारा नंबर 18 में उसके 2 रुकू पढ़ लिए थे। अब बाकी जो है उसके रुकू पारा नंबर 19 में है। पारा नंबर 19 का आगाज़ वक़ाल अल्लज़ी ला यरजूना, यहाँ पे मुतकब्बिरीन जो मुतकब्बिर लोग थे, तकब्बुर की वजह से जो अपने आप को बड़ा समझते थे, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि या तो फरिश्ता आसमान से नाजिल हो, वो आकर हमें समझाए, या अल्लाह ताला बज़ाते खुद हमारी रहनुमाई फरमाए। अभी तो उन्हें फरिश्ते देखने की चाहत है। अगली आयत में वो जिस दिन उनको फरिश्ते नजर आएंगे तो उस दिन इन मुजरिमों के लिए कोई खुशी का मौका नहीं होगा, बल्कि फरिश्ते इन्हें उस वक्त दिखाई दिए जाएंगे जब वो इन्हें जहन्नुम में डालने के लिए आएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला से ये पनाह मांगेंगे। फिर मुशरिक की जो हसरत और नदामत क्या थी, कल क़यामत के दिन जब इनको अजाब दिया जाएगा और काफिर अपनी उंगलियों को काटते हुए इंतहाई हसरत और नदामत से कहेंगे, ए काश मैं फलां इब्ने बिन खलफ को अपना, यानी अब नाम लेंगे, मैं इब्ने बिन फलां को अपना दोस्त बना लेता। अब कहते हैं ना, कुछ दोस्त जो होते हैं नेककार होते हैं, लेकिन उन लोग जो होते हैं ना उसको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा तो ये दीन ही गलत है। तो बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस रास्ते को अपना लेना बेहतर समझते हैं जहाँ पर दीन का रास्ता हो। अब वहां पे उस रास्ते की तरफ नहीं चलना जो रास्ता हमें गुमराही की तरफ लेके जाता है। अब ये डिपेंडेंट इंसान के ऊपर है कि वो किस रास्ते के ऊपर चलते हैं। ये आयत में जो वाक़या है उक़बा बिन अबी मुहीत जो है उनका वाक़या इस आयत के अंदर जो है ना उनका वाक़या को बयान किया गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने पर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो उनके जो दोस्त अबी बिन खलफ को जब पता चला कि उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो, उन्होंने अपने दोस्त उक़बा बिन अबी मुहीत से कहा था, उनके जो दोस्त उनका नाम था अबी बिन खलफ, उन्होंने कहा था कि तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, और उसने ऐसा ही किया। फिर दोनों गज़वा बदर में मारे गए। दोनों की जो है ना जंग जो है गज़वा बदर में होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है जब आखिरत का अजाब देखेंगे तो उस वक्त ही उनकी हसरत होगी, काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रास्ते को ही अपना लेता, अपने दोस्त की बात मानने पर मुझे आज नदामत न होती। फिर यहाँ पे शिकवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क़यामत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की शिकायत करेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया था। यहाँ कौम से मुराद तो काफिर कौम है, लेकिन मुसलमानों को भी इस बात को महसूस रखना चाहिए, उसको भी इस बात की उनको फिक्र होनी चाहिए कि कुरान करीम पढ़े, समझे और उसको अमल करें और उसको आगे तक पहुंचाएं। अगर हमारी कोताहियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भी शिकायत करें। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस जो है तकलीफ से हमें बचाएं। फिर कुदरत बारी तौला का यहाँ पर जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत बताई है कि वलौ शाअ लजअल साकिना, यहाँ पे अपनी कुदरत को बताई है कि अल्लाह ताला साए को कैसे फैला देते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो साए को एक ही जगह ठहरा कर रखता, लेकिन आपने देखा इंसान का साया जो है इंसान की हाइट से बड़ा होता है और वो फैला हुआ होता है। फिर अल्लाह ताला ने सूरज को भी इस पर दलील बना लिया कि जब सूरज निकलता है तो साया मगरिब की तरफ होता है, जब सूरज जवाल के वक्त ऊपर आता है तो साया सिमट जाता है, जब सूरज मगरिब की तरफ जाता है तो साया मशरिक की तरफ चला जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके साए को अपनी तरफ समेटते रहते हैं, जब शाम होती है तो साया ख़त्म हो जाता है। फिर दीनी अमवार पर उजरत लेना, यानी आप दीन की काम कर रहे हो या दीन को कोई काम करना है, आप लोगों से कहते हो कि मेरी दीन के मामले में मेरी हेल्प करो, या मुझे कोई मस्जिद तमीर करवानी है या किसी को दीन की तालीम देनी है, उसके ऊपर अगर उजरत लेते हो, जैसे किसी को कुरान सिखाना है, आप उसके ऊपर आप कहते हो कि मुझे मुआवजा दिया जाए, तो ये गुनाह नहीं है, बल्कि मुआवजा लेना जो है जायज़ है। अब ये हो कि उजरत दीन के नाम पे ली जाए, ऐसा ना हो कि बज़ाहिर अंदर कुछ हो, नाम जो है दीन का लगा के हम जो वो उजरत ले रहे हों। तो यहाँ पे इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। ये कफ़ार को खिताब करके यहाँ पे कह रहे हैं, मोमिनीन की बात नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कुफार से बात कर रहे थे कि अगर आप तुम दीन के रास्ते पे चल रहे हो तो मैं तुमसे इस चीज़ का अजर नहीं मानता, नहीं मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे इसका कोई उजरत ला के दो या मुझे इसके कोई मालो दौलत दो, मैं तुमसे ये नहीं मांगता। तो ये बात मोमिनीन से नहीं की है, ईमान वाले और खुसूसन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करती थी, और वो फरमाती थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो खुद अपना माल जो है दीन के रास्ते पर खर्च करती थी। इबादुर रहमान की सिफ़ात हैं, यहाँ से कुछ आयात तक इबादुर रहमान के 12 औसाफ बयान किए गए हैं। व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कहेंगे कि इबादुर रहमान कौन होते हैं और उम्मत मुस्लिमा को इससे सबक मिलता है।
عباد الرحمن بنیے اور اپنے اوصاف اس سے کوشش کریں. اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. جب جاہل ان سے بات کرے تو وہ ان کو بھی سلام کہہ دیتی ہیں. رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتی ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتی ہیں. عذاب سے بچنے یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتی ہیں. میانہ روی اختیار کرتی ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام نہیں لیتی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے. اگر کہیں پہ گناہ یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے وہاں سے گزر تو جائیں گے لیکن وہاں کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھتے. دعا مانگتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہمیں متقی بنا، متقی امام بنا. ان اوصاف کی مزید تفصیل جو ہے آگے آپ کو ملے گی، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں کریں گے. پھر یہاں پہ اوصاف اپنانے کا یعنی عباد الرحمن بننے کا نتیجہ کیا ہے؟ عباد الرحمن ہم کیوں بنے؟ ہم یہ کیوں اوصاف کریں؟ ہمیں کہتے ہیں نا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں بینیفٹ بتایا جائے کہ ہم یہ کام کریں گے. کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا بینیفٹ بتایا جائے کہ اس کو فائدہ کیا ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک اسے کسی چیز کا بینیفٹ سے نہ پتہ چل جائے تو وہ کام کی طرف نہیں آتا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتانے کے بعد انسان کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت بے شک میں رہنے کی بہترین جگہ ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ الشعراء ہے. اس آخر میں شعراء کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام بھی الشعراء رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن کا یہاں میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بے حد فکر تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی بہت تھے، محنت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کٹ کر اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو ختم مت کریں. ٹھیک ہے. اب سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگے اور فرمائشی معجزات طلب کیے تھے. ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزات انہیں دکھائے گئے لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا. تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی مان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں. یہاں تذکرہ جو ہے بیام اللہ کے ضمن یعنی سابقہ امتوں قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب کے واقعات بیان کرنے کے لیے مشکرین کو سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اب تم اس طرح سے نہ کرنا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں اور مجھ سے ایک ایسا کام ہو چکا ہے. ان سے ان کے قبیلے کے یعنی قبطی کا قتل ہوا تھا جس کا نام قبطی تھا، اس کا قتل ہوا تھا جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قتل کر دیا تھا اس قبطی کا تو یہ ان کو گناہ سمجھتے تھے. لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو جو ہے اسلام کی نبوت دیکھ دیں تاکہ میری تائید کرے یعنی میری حمایت کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا تھا. آگے کئی آیات تک پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیے گئے. نیکسٹ ہمارے پاس اس میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دین دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ بت تمہاری بات سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے بڑے ان کو پوچھتے تھے تو ہم بھی ان کو پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. دشمن ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے بندے جو اب جہنم میں جائیں گے لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. یہاں پہ قلب اطہر پر وحی کا نزول ہے. یہاں پہ نزول وحی کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے. قلب یعنی دل پر. اور امتی میں فرق یہ ہے جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ دونوں سو جاتے ہیں اور جب پیغمبر سو جائیں تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے وحی دل مبارک پر آتی ہے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں اور جبرائیل علیہ السلام آئے تب بھی وحی. پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے اور خواب دیکھیں تب بھی وحی ہے. یعنی اگر سوئے ہوں خواب میں دیکھیں تب بھی وحی ہے، اگر جاگ رہے ہوں تو وحی ہے تب بھی وحی ہے. اب مشکرین مکہ کی ترتیب ہے. یہاں پہ مشکرین کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان کی ہے. جو شعر و شاعری کرتے تھے نا ان کی مذمت بیان فرمائی کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. اکثر شاعر ہر قسم کے خیالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو
کرتے نہیں ہیں، مطلب ہوا نہیں ہوتا ایسا، تو خیالی دنیا میں انسان بھی ان تخلیقاتی چیزوں سے نا انسان بھی انہیں چیزوں میں چلا جاتا ہے جس کا بعض اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے جو اشعار ہوتے ہیں نا، جو اشعار میں خلاف شرع کی بات ہو، شریعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، دین و مذہب کی بات کرے، اس سے مستثنا ہونا، یعنی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس جیسے شاعر جو تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، یہاں پہ مراد وہی شاعر ہے۔ اگلی سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ یعنی چیونٹی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورۃ النمل رکھا گیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اپنے واپس تشریف لائے تھے کہ اپنے گھر والے بھی ساتھ تھے، سردی تھی اس لیے موسم میں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ قریب میں آگ نہیں تھی، کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ حقیقت میں نور تھا، وہاں گئے تاکہ آگ لے کے آؤں، پھر راستہ معلوم کرو، وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے رب کی آواز سنی کہ موسیٰ میں اللہ غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور معجزات و نشانے بھی عطا فرمائی، پھر انہوں نے اس کی قوم کی طرف لے جانے کا حکم بھی دیا۔ یہاں پر نبی کی وراثت وارثی سلیمان داود، یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں ہے بلکہ علمی وراثت ہے۔ جب نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث اور جانشین بنے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا سلیمان بنا، یعنی کہ ان کی علم کا وارث۔ یہاں میں بار بار بتا رہی ہوں کہ دنیاوی مال کی جو ہے وراثت کا ذکر نہیں ہو رہا جو دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں باپ، ایسا نہیں، بلکہ وراثت علم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت سلیمان کو ملا تھا۔ اگر یہ وراثتی مال ہوتا تو ایک بیٹوں کو نہیں بلکہ تمام بیٹوں کو ایکویلٹی کے ساتھ ملتا، کیونکہ یہ وراثتی مال تو تھا ہی نہیں، یہ مال تو تھا ہی نہیں، یہ تو علمی وراثت تھی۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کے جائیں وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے ذکر ہے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں دیگر کئی چیزیں عطا فرمائی تھی وہاں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی دیا تھا۔ پرندوں کو یہاں ذکر ہے کہ اگلی آیت میں پھر چونٹی کا ذکر ہے۔ اب مشہور ہے چونٹی کا واقعہ سلیمان علیہ السلام سے، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ یہاں سے بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی صرف وہ انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی تھی۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں تعداد کثیر ہو جاتی تھی، تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ پھر اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر جو چونٹیوں کی وادی سے گزرنے کا واقعہ ہے، جس میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹی کو کوہلوں میں جانے کا حکم دیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے بے خبری میں تمہیں روند کر نہ چلا جائے، یعنی تمہیں روند کر چلا نہ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات جو تھی وہ سن لی تھی۔ پھر پرندوں کی حاضری کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد جو پرندہ تھا غائب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں سخت اس کو سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد پھر جب ہدہد حاضر ہوا تو اس نے ملکہ سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا جو ہے کرتی ہے، تو اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر خط لکھا اس ہدہد کو، جب پتہ چلا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھ دیا کہ یہ خط پہنچا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس، پھر اس کا واقعہ یہاں پہ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور ہدیہ بیچ کر جانچنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مدد مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہو، واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے، ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کے مقابلے میں وہ طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیہ سے یہ بذات خود اس کا تخت منگوا لیا، اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی، بلکہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ مطیع و فرمانبردار بن کر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرمانبرداری قبول کر لی تھی۔ پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کی تھی اور ان کی جو ہے تبلیغ جو تھی وہ قبول کر لی تھی۔
اب یہاں پر توحید پر انتہائی بلیغ خطبہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید کے اوپر خطبہ دیا ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ موقف بتایا گیا، ان کا مشن بتایا گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ ان کا مشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب پارے کے آخر میں خطبہ کی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، یعنی قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، حمد و ثنا کرنی ہے منتخب بندوں پر سلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک بنا رکھے ہے، کہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کے ساتھ تم نے شریک بنانے کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے، وہ لوگ جو ہیں عذاب کا جو ہے وہ شکار ہوں گے جن لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا رکھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب لوگوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرمائے، وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے حق میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔